महमूद गजनवी से रिचर्ड गरनैल तक। महमूद गजनवी जो था वो 1025 के अंदर यानी तकरीबन आज से 999 ईयर या 999 आप कह सकते हैं 1000 साल पहले उसने आके सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमला किया था और वहां से आप कह सकते हैं 2 मिलियन दिनार लेकर यहाँ से फरार हो गया था। आज जब मुस्लिम लीग नून के बंदे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आके, ये बेशरम लोग उस वक्त कहाँ पे आया था जब 1999 के जो माशरा लगा था मुशर्रफ का, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये बेशरम जो इंसान जो है ये डील करके सऊदी अरब चला गया था। ये इनकी औकात जो है उन मरासियों जैसी है जो बच्चा पैदा होने के ऊपर ना और शादी ब्याह पे बगैर बिन बुलाए वहां पे आ जाए और डांस डोस करते करते रहे और एंड पे इनको इतनी इनकी मर्जी के पैसे ना मिले तो ये आपको बदवाएं देना शुरू कर देते होते हैं। ये आजकल इनकी बदवाएं जो है वो रिचर्ड गरनैल के बारे में है। आपको पता होगा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो तीन खबरें बहुत गर्म है। एक जो कहते हैं ट्रंप ने अपना फॉरेन पॉलिसी का एडवाइजर लगाया, यानी खारजा पॉलिसी का जो एडवाइजर लगाया है जो रिचर्ड गरनैल, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा व्लॉग हो चुके हैं। उसके बारे में एक आम बंदा गली में लगा बंदा वो होगा ना उसके बारे में पता चल गया होगा। ये भी उसकी फतह एक लिहाज देखा जाए तो। दूसरा आपको पता है पाकिस्तान का जो जिसका डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ जो है यानी वजीर दफा आप कह सकते हैं, उसका महमूद गजनवी के बारे में बयान आया है कि वो लुटेरा था, वो डाकू था, हम उसको अपना हीरो नहीं मानते। अब ये सारी बातें आपके सामने आ गई है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा किस तरह महमूद गजनवी से लेकर रिचर्ड गरनैल तक ये सारी कौम जो है ये मजहबी नशाई कौम से लेकर गुलामाना सोच का शिकार रही है, इतनी कन्फ्यूजन का शिकार रही है कि आज तक हम अपने जो हीरो वगैरह हैं, जो जिन लोगों ने हमारे लिए कोई काम किया है, उनका आज तक आप कह सकते हैं उनको निशानदेही नहीं आज तक हम कर सके। मैं कहने का मकसद ये कि आज तक हम ये नहीं जान सके कि हमारे हीरो कौन हैं, लुटेरे कौन थे और हमारी डायरेक्शन क्या है। इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं अगर महमूद गजनवी के बारे में कि महमूद गजनवी जो था वो 1025 के अंदर यानी तकरीबन आज से 999 ईयर या 999 आप कह सकते हैं 1000 साल पहले उसने आके सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमला किया था और वहां से आप कह सकते हैं 2 मिलियन दिनार लेकर यहाँ से फरार हो गया था। ये आपके थोड़ा उसके बारे में आप जाके ऑनलाइन सारे चेक कर सकते हैं सारी हिस्ट्री के बारे में। उसके दरमियान भी जाके बहुत ज़्यादा कहते हैं अरब भी आए, उससे मुगल भी यहाँ पे आए, फिर गोरे वगैरह भी आए, उन्हें जाकर यहाँ पे हुकूमतें वगैरह करते रहे। जो कुछ यहाँ पे इस सरजमीन पे होता रहा ये हिंदुस्तान की सारी ज़मीन के ऊपर उसके बाद एट द एंड 1947 के अंदर जो कोई तकसीम करा हुई हमारा मुल्क हमारे वजूद में आ गया। अब वहाँ से भी आगे आप चलते जाएँ तो किस तरह हमारी गलत सारियाँ स्टोरियाँ बताई गई, जो कुछ माशरती लोम पढ़ाई गई पाकिस्तान और मज़हब के नाम के ऊपर जो किया गया। फिर हमें कहा गया कि हमारा पाकिस्तान जो है हमेशा रहने के लिए बना है। फिर 1971 के अंदर पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और आज तक हम उस गलती को मानने को तैयार नहीं है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो अगर ज़ियाउल हक ने मज़हब के नाम के ऊपर जो किया, फिर मुशर्रफ ने जो किया, आपको पता ही है 1999 के अंदर 1999 के अंदर वहाँ पाकिस्तान माशरा लगा। फिर आगे आज हम रिचर्ड गरनैल तक पहुँच गए हुए। यानी हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी जहन का म्यार क्या है कि हमने कहते हैं जो जितने भी लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि हमने अपने जो लोकल लोग थे जो आज तक हमने खुद तो जाकर किसी मुल्क के अंदर भी आज तक कभी आपने सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा कि हमारे कहते हैं जो तारीख दान जो हैं और जो हमारी जो तारीख करने किसी लोगों ने जाकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी तहजीब लेकर वहाँ भी गए हो, वहाँ पे कब्जा किया हो और वहाँ पे फख्र से कहते हो देखो जी हम उस मुल्क में गए थे, वहाँ पे हमने भी इतनी हुकूमत की है, आज तक नहीं की। और शर्म का मुकाम ये है कि जो बाहर से जो लुटेरे आते रहे, जो कुछ भी होता रहा, उनको आज अपना हीरो मानते हैं। उन्हीं के नाम के अपने मज़ाइल वगैरह बनाए, जो कहते गोरी मज़ाइल भी है, गजनवी मज़ाइल भी है, इस तरह की बातें हम करते रहे और साइंस टेक्नोलॉजी के नाम के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो। और आज हमारे वज़ीर दफ़ा जो हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आज भी ये चीज़ सूट कर रही है ना। उन्होंने आज उनको कह दिया कि वो कहते लुटेरा था और डाकू था, हम उसको अपना हीरो नहीं मानते। टेक्निकल लिहाज से ये बात ठीक है, लेकिन इखलाकी लिहाज से अब देखा जाए और ये सबसे बड़ी मुनाफकत है। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो वज़ीर दफ़ा है ये, और जो कई सहाफ़ी जो हैं आप देख सकते हैं नुसरत जवेद वगैरह, इस तरह के मैम ना एक लंबी लिस्ट है, उमर चीमा जैसे जो हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज, ये इनकी औकात जो है उन मरासियों जैसी है जो बच्चा पैदा होने के ऊपर ना और शादी ब्याह पे बगैर बिन बुलाए वहाँ पे आ जाए और डांस डोस करते करते रहे और एंड पे इनको इतनी इनकी मर्जी के पैसे ना मिले तो ये आपको बदवाएं देना शुरू कर देते होते हैं। इनकी औकात से ये है, आपके सामने सारा कुछ है। ये आजकल इनकी बदवाएं जो है वो रिचर्ड गरनैल के बारे में है और उसके बाद के बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं, इनको इनकी मर्जी के पैसे नहीं मिल रहे। ये सारा ये वो हिसाब किताब है अपने ब्लॉग बेचने के लिए। इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम नून के बंदे भी आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी कहते हैं जो कौमी ना है उसको ठेस पहुंच रही है, ये है तो वो है। शर्म का मुकाम है। मेरा इस पर दो तीन बातें मैं करने की कोशिश करूंगा कि मेरा DGISPR जो आके बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आके जो PTI के बारे में लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, 9 मई के बारे में उनके बड़ा आचार के बातें पेश कर रहे हैं और कौम की एक गैरत की बात कर रहे हैं। आपकी एक कौम, आप इतने ही कौम की गैरत के मुहाफ़िज़
ہیں تو آپ آ کے بیان دیں نا, آ کے آپ محافظ ہیں ہر چیز کے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں نمبر 1 ہے, آپ آ کے بیان دیں کہ جو بیان جو ٹرمپ کا جو فورن ایڈوائزر رچرڈ گرینل جو ہے, جو بات کر رہا ہے ہماری قومی وقار کے خلاف ہے, اس کو شٹ اپ کال دیں. اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو آپ اتنی قوم کی غیرت کے محافظ ہیں آ کے. لیکن مسئلہ دوسرا ہے, ذاتی نا کا مسئلہ, اس وجہ سے پورا پاکستان اس مقام میں پہنچ گیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جب مسلم لیگ نون کے بندے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آ کے, یہ بے شرم لوگ اس وقت کہاں پہ آیا تھا جب 1999 کے جو معاشرہ لگا تھا مشرف کا, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, یہ بے شرم جو انسان جو ہے, یہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلا گیا تھا. میں نے اس وقت سعودی عرب کسی ملک کے قانون کو بائی پاس کر کے, کبھی آپ نے دیکھا امریکہ جو اور UK یورپ ان کنٹریز کے اندر وہاں کا جو کوئی بندہ بھی ہو اس کو سزا ہوئی ہو وہ ڈیل کر کے پاکستان آ گیا ہو, اس کو اور ڈیل کر کے سعودی عرب چلا گیا ہو یا کسی دوسرے ملک میں چلا وہاں گیا ہو, وہاں پر ٹائم گزارے, بعد واپس چلا جائے, کبھی ایسا ہوا ہے. اور یہی سب سے بڑی ڈیفائننگ لائن ہے, سب سے بڑی جو لائن ہے نا جو ہمیں جدا کرتی ہے اور ہماری قوم کو اس مقام میں پہنچا دی ہے. ہم دیوالیہ پن کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں, یہی وجہ سے مذہبی لحاظ سے ہر لحاظ سے ہم دیوالیہ پن کا شکار ہیں. ہم بینک کرپٹ نیشن ہیں, کیونکہ وہاں پہ 10,000 مسئلے مثالیں میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں, لیکن کبھی ان کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے آپ آ کے. ان کا ایک عام فورن ایڈوائزر لگا پالیسی کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا, بھی اس نے خلا بھی نہیں اٹھایا, اور اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر ایک آرماگیڈن طوفان برپا ہوا ہے. دوسری بات جیسا میں نے پہلے کی, کبھی بھی ان کا ایڈوائزر جو ہے, کوئی بندہ بھی آ کر جو جس کو سزا ہوئی ہو وہاں کے اوپر, اور اس نے وہ ڈیل کر کے یہاں پہ آیا ہو, یہاں پہ پرائم منسٹر لیول کے بندے آ کے اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے ہیں, یہ 10 سال جا کے سعودی عرب میں گزارنے کے بعد آ کے سارے ڈیل کر کے آ کے سائن بھی کیا ہوا تھا, آپ جا کے چیک کر لیں. اور اتنے جھوٹے انسان ہیں کہ وہاں کہتے ہیں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی, بعد میں وہ ڈیل کا لیٹر سامنے بھی آ گیا تھا. 10 سال بعد آ کے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے تھے, وہ مساق جمہوریت بھی سائن کیا, بعد میں جا کے پھر ڈیلیں وغیرہ کی, اور جا کے وہی کام کرتے رہے. آج پھر دوبارہ پھر وہی کام کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگوا دیا, بھائی کو کہتے ہیں وزیر اعظم بنوا دیا, اور بھائی بھی چیک کر لیں ذرا. یہی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ آ کے جو قومی غیرت کی باتیں کرتے ہیں نا, آ کے یہ قومی غیرت کی بات نہیں کرتی, یہ قوم کو اس مقام میں پہنچا دیا ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشرتی علوم چیک کر لیں ہر لحاظ میں. میں باتیں لمبی کرتا جاؤں گا, یہ باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی. یہ دل کے ایسے زخم ہے ایک عام انسان کے, میری کوئی اہمیت نہیں بھائی جان, میں نہ 3 میں نہ 13 میں, میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں ایک عام انسان, ایک عام شہری کے لحاظ سے, ایک عام پاکستانی کے لحاظ سے اپنا بیان اپنا جو ہے نا آپ کے سامنے دل کھول کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن میں ایک بات واضح کرتا ہوں کہ میرا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر اوور آل میں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. میرے پاس ایک نو ہاؤ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی لحاظ سے, پولیٹیکل لحاظ سے بھی, قانونی لحاظ سے بھی, اور فائنانشیل لحاظ سے بھی میرے پاس کافی زیادہ نو ہاؤ ہے. میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بات کی یہاں پہ آ کے مسلم پارٹیز کے لوگ جو ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں, شرم کا مقام ہے, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہماری قومی وقار ہے. انہی ملکوں میں جا کے آپ کے سارے لیڈر جو ہوتے ہیں, انہیں ساری جدادیں بنائی ہیں, ان کے بچے وہاں پہ رہ رہے ہیں, جا کے انہی ممالک کے اندر ہمارے جو صدر ہے اس کے وہاں کہتے ہیں فلیٹ وغیرہ ہیں, جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جا کے. کبھی دیکھا کہ ان کے جو صدر وغیرہ ہیں, جو ان کے جو وزیر اعظم ہیں, پہلے بھی بارے میں بات کر چکا ہوں کہ ان کے اس طرح کے پلاٹ جو ہیں وہ DH وغیرہ میں ہوں آ کے, کبھی سنا آپ نے آ کے. اور یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے, قومی غیرت کا نام پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم ایک بغیرت قسم کے قوم بن چکے ہیں. ساری قوم جو عام بدانی وہ قوم جو لوگ, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آ کے, کہ جو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر غیرت ہو تو آپ جو قومی پالیسی کی بات ہوتی ہے, آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کو کوئی غلط بات کو غلطی کہہ دو. آپ وہاں پہ اتنی عمر کی ہوگی ہوتے ہو, اپنے ان کے بچوں کے ابن غلام بن کے ہاتھ جوڑ کے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو, آ کے باتیں بڑی قومی غیرتی کرتے ہو. ہر بندہ جا کے کوئی کام کر اپنے تھوڑی کمیشنوں کے لیے تھوڑے جو انہوں نے اپنے جو دیہڑیاں لگانی ہیں, اس چکر کے اندر جا کے جو مرضی آ کے کہہ رہے ہوتے ہو. اور وہی حکمران ہے جو آ کے جو اپنے جو پیون ٹیپ بندے ہوتے ہیں, ان کو مشیر لگایا ہوا, اپنے مشیر چیک کر لو پھر جا کے ذرا, کہ اب ان کو باتیں کرتے ہیں کم از کم وہ ان کو لگاتے ہیں جو ان کا پراپر ایکسپیرینس ہے, جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو بات کرنا جانتے ہیں. اپنے مشیر بھی سارے چیک کر لو جا کے, جن کو بات بھی کرنی نہیں آتی. یہ فرق صاف ظاہر ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جب محمود غزنوی سے لے کے رچرڈ گرینل تک آ کر ہم اس مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ ہم آج تک ذہنی غلامی کا شکار ہے. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارے قومی ہیرو کون ہیں. پہلے ہم نے محمود غزنوی نے آ کے یہاں لوٹا جو کچھ کیا, اور درمیان میں جو پہلے کا جو کچھ ہوا, آج کہانی یہاں پہ ختم ہوئی پڑی ہوئی آ کے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں فرانس کو اپنی مرضی کا اجازت تھوڑا سا دنیا کو دکھانے کے لیے TRP کے نام کے اوپر وہاں پہ کتنے احتجاج کروائے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالو, یہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون چھاپے ہیں. اور پھر اسی فرانس کو جا کے ہمارے شہباز شریف جا کے اسی کے صدر سے جا کے گلے مل رہے تھے, اور انہیں سے جا کے پیسوں کی امداد بھی کر رہے تھے. بھائی جو قوم جو ہے امریکہ وغیرہ سے, IMF کے ادارے جو ان کے ادارے وغیرہ ہیں, ان سے پیسے لے کے ہماری فوج کی طرح جاتی ہوں, سارا کام چلتا ہو, ایک بلین کے لیے منٹیں تلے کرتے ہو, ہم ان کو جا کے آنکھیں دکھائیں گے. پھر میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ خودی کو کر بلا دیتے نا, کہ اپنے آپ اس مقام پہ تو لے کے آؤ. وہ مانگتے پھرتے ہو, نیچے والا ہاتھ کبھی بھی اوپر والے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا, جو مرضی کر لو آ کے.
اسی وجہ سے آپ کسی ہمارے نیچے سے گلی پر سے چیک کر لیں، مسجدوں میں چیک کر لیں، آپ کسی ادارے میں چیک کر لیں، عدالتوں میں چیک کر لیں، ہماری جو کہتے ہیں سیاست، جو کہتے ہیں صحافی حضرات ہیں، آپ میڈیا میں چیک کر سکتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ چیک کر سکتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ چیک کر سکتے ہیں، ہر جگہ یہی قسم کا کیوس ہے۔ اب وہاں دہشت گردی کے واقعے پیش آ رہے ہیں، اب جو کچھ بھی ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے بھی۔ جو قوم آج جو ایک ان کے لیے جن پر ڈنڈا ہے آ کے ہمارے جو محافظ ہیں ان کو جا کے بارے کہتے ہیں وہ خوارجین ہیں۔ بھائی خوارجین کیوں ہیں وہ؟ مطلب پھر سے مطلب ہے اب جو ہمارے فوجی معصوم مارے گئے ہیں، پھر شہید کون ہے؟ میں نے پہلے اس بارے میں بات کی تھی آ کے۔ اور جو عام شہری جو ہے، بے شک میں ان کو دفاع نہیں کر رہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا غلط کیا، عدالت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر ان کو دہشت گردی کہتے ہو کہ انہوں نے آگے حملہ کیا ہمارے اوپر، یہ کیا وہ کیا۔ اگر یہی حملے آ کے وہاں ان کو طالبان والوں نے اور ٹی ٹی پی والوں نے کیے ہوتے، جو انہوں نے آ کے اے پی ایس کا واقعہ کیا تھا، 100 سے زیادہ بچوں کو مار دیا تھا، 130 کے میں اگر میں غلط نہیں کر رہا 130 بچے تھے، ان کو مار دیا تھا، اس وقت نہیں بولے تھے آپ جا کے ان کو جا کے ان کے خلاف کوئی مقدمے نہیں چلائے، ان کو فوجی عدالتوں نے سزا نہیں دی، ان کو پکڑ کے آپ نے جا کے مطلب کہ مارا مرا تو چکر نہیں تھا ان کے بارے میں، بالکل آپ چپ خاموش ہو گئے ہوئے ہیں۔ سارے کا سارا جہاں پہ آپ خود غلط ہوتے ہیں کہ سارے کا سارا الزام سیاستدانوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اب میں سیاستدانوں کو بھی جتنے بھی ہیں بشک کوئی بھی ہو ان کو بڑی زبان قرار نہیں دے رہا، لیکن میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ منافقت جب تک ختم نہیں ہوگی پاکستان اس طرح ہوتا رہے گا۔ آج میرے والدین تھے، ان کے والدین تھے، اگر کل کو ہمارے بچے ہوں گے وہ بھی اس طرح کی یہ چکر ہوتا ہوگا۔ آج سے 40-50 سال بعد، میرے مرنے کے بعد، اس طرح 100 سال بعد اس طرح کا معاملہ ہوتے ہوں گے، اور یہ کام سے چلتا رہے گا۔ کیونکہ پاکستان اس پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان کا وجود جو ہے سخت خطرے میں ہے، ان سے خطرہ سے طرح کے معاملات آتی ہیں۔ دوسرا، اگر یہ ملک برقرار رہا تو اس ملک کو صرف اس لیے برقرار رکھا جا رہا ہے کہ یہاں کی جو ایک ہارڈ گن ہوتی ہے کرائے کی بندوق کے طور کے اوپر، کیونکہ کئی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس ملک کی اس لیے بھی ضرورت ہے، ملک کی نہیں ضرورت ان کو ہے، ان کو وہ ان گنوں کی ضرورت ہے، اس فوج کی ضرورت ہے جو اپنے ارد گرد جو لوگ جو ہیں جیسے انڈیا ہے، چائنا ہے، باقی ملک جو ہیں وہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ان کی ترقی کے اوپر بریک لگانا چاہتے ہیں، ان کو کیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو اس طرح کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ کو بہت جو بڑے بدماش ہوتے ہیں نا ان کو چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے 2-4 گنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تھوڑا سا ذرا اپنا روب قائم رہے، ذرا گلی محلے کے لوگوں کو پتہ رہے کہ اسی بھی آگے ہیں، یہ چکر ہے سارا۔ تو اس لیے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قوم اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ محمود غزنوی نے 1025 کے اندر سومناتھ حملہ کیا تھا، آج اس بات کو 1000 سال ہو گئے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکو تھا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈاکو تو ہے تھا، کبھی اپنے جو سیاستدان ان کو بھی ڈاکو کہہ لو پھر، کہ اس کو بھی 1000 سال بعد کوئی بندہ ان کو ڈاکو کہے گا آ کے اور یہ باتیں کرے گا۔ یہ سب بڑی منافقت ہے کہ جو قوم کا ذہنی پستی اس مقام پہ گری ہوئی ہے کہ ایک عام سے کہہ سکتے ہیں فورن پالیسی ایڈوائزر جو ہے رچرڈ گرینل جو ہے، اس نے پوری پاکستان کے اندر طوفان برپا کر دیا ہے، سارے کے سارے بلاگ اس بارے میں ہو رہے ہیں۔ اب لوگ کہ تو نہیں کر رہا، میں بھائی میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں صرف ایک کو کلیئرٹی کے لیے کر رہا ہوں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں میرے بلاگس کے باقی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے آگے کیوس پیدا کر دیا، ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں آرماگیڈن طوفان برپا کر دیا، زلزلہ پیدا کر دیا، اور لوگ پاگل ہوئے پڑے ہوئے ہیں اس کا نام لے کے، اور کوئی واضح پالیسی بیان بھی نہیں آ رہا، تو اس قوم کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جب تک آپ جانیں گے نہیں تب تک ہم ایک انچ نہیں آگے بڑھ سکتے، اور اپنی آنے والی جو قومیں ہیں، جو ہماری آنے والی جو جنریشن ہے ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہوں، آج ہوں، کل میں نہیں ہوں گا، اور بھی کئی لوگ جو صحیح انسین باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کل کو نہیں ہوں گے، لیکن اس قوم کے جو آنے والی نسلیں ہوں گی کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ خود ہی کو کر بلا دیتا نا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ آپ کو اس مقام پہ لے کے آؤ تاکہ دنیا میں یہ بھی آپ کی عزت ہو، دنیا میں آپ کی بات سنی جائے، اور آپ کو ایک وہ مقام حاصل ہو پاکستانی قوم کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستانی آنے والی نسلوں کو کوئی فخر کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی جا سکے۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ اینڈ پہ میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔